खुदावंद ने आप सबकी सलामती हो। 14 से एग्जाम से याकूब शैमुअल। आज हम 22 मत्ती 22 बाब का मुताला करेंगे। उसकी पहली 14 आयत का मुताला करेंगे और इसका अनवान है शादी की ज़ियाफ़त की तमसील। पहली आयत का मुताला करेंगे। और यीशु ने फिर उनसे तमसीलों से कहने लगा। दूसरी आयत, आसमान की बादशाह उस बादशाह की मानद है जिसके अपने बेटे की शादी की। तीसरी आयत, और अपने नौकरों को भेजा कि बुलाए हुओं को शादी में बुलाएं, मगर उन्होंने ना चाहा। अजीजों, यहाँ पर यीशु अल मसीह अपने शागिर्दों को, या बहुत सारे रबी, फ़की, फरीसी, इस्राएली लोग वहाँ उस जगह जमा थे। और यीशु ने पहले भी तमसील में वो बागबान की तमसील में बड़ा कुछ एक्सप्लेन किया। अब फिर दोबारा यीशु तमसीलों में ही बात कर रहे हैं। यीशु यहूदियों की, बनी इसराइल के फ़की फरीसियों की, रबियों की अभी तक उनकी जान नहीं छोड़ रहे, क्योंकि उनको टोंट पर टोंट लगा रहे हैं, उनको समझा रहे हैं कि वो किस तरह के लोग हैं। जैसा कि कलाम मुकद्दस में हमने पढ़ा, यीशु फिर उनसे तफसीलों में कहने लगे कि आसमान के बादशाह उस बादशाह की मानद है जिसने अपने बेटे की शादी की। अजीजों, जब दुनियावी तौर पर आप या दुनिया अपने बच्चों की या बेटों की शादी करते हैं, वो अपने अजीज़ों कारब को, अच्छे अच्छे लोगों को, फैमिली को, जो फैमिली में अच्छे अच्छे कपड़े पहन के आते हैं और बड़े मेहमानों को वो अपने घर में, अपने उस हॉल में, अपने सारे सिस्टम में बुलाते हैं ताकि उनकी इज्जत अफजाई हो कि हमारे बहुत सारे लोग जानने वाले हैं। तो ये यीशु यहाँ पर उस तमसील में बताना चाहते हैं कि यहूदियों के बारे में यहूदी करते क्या हैं। और जब बताया गया कि उन्होंने ज़ियाफ़त तैयार कर ली और सब कुछ रेडी था, और उन्होंने कहा कि ज़ियाफ़त तैयार है और लोगों को बुला के लाओ ताकि ज़ियाफ़त में खाना खाएं। ये एक तमसील दे रहे हैं। और जैसे कि हम इस दुनियावी तौर पर जब कहीं शादी पे जाते हैं तो लोग वेट करते हैं, लोग इंतज़ार करते हैं कि वो शादी वाले जिन्होंने इनवाइट किया है, वो ऑर्गेनाइज किया प्रोग्राम का, उनका इंतज़ार करते हैं वो कब कहीं के खाना लग चुका है, गर्मा गर्म आप खाना खाए, लुत्फ़ अंदोज़ हों। लोग शादी में इस तरह इंतज़ार करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो तफसील दी जाती है वो यीशु के बारे में कहा जाता है। यीशु अपने बारे में क्या कहते हैं कि खुदावंद ने अपने बेटे को भेजा और ज़मीन पर भेजा और बनी इसराइल में भेजा, और लोगों ने उसकी बातों पर यकीन नहीं किया। यानी बनी इसराइल के लोगों ने यकीन नहीं किया। हर वक्त वो कुछ ना कुछ ढूंढते रहते थे किसी तरीके से यीशु को कुछ ना कुछ कहें और इसके ऊपर ब्लास्फेमी लगाएं। इसी तरह हम आगे बढ़ते हुए एक आयत का मुताला करेंगे। लूका 14 बाब 10 आयत। बल्कि जब तू बुलाया जाए तो सबसे नीचे जगह जा बैठ, ताकि तेरा बुलाने वाला आए और तुझे से कहे कि आए दोस्त, आगे बढ़ कर बैठ। तब उन सब की नज़र में जो तेरे साथ खाना खाने बैठे हैं तेरी इज्जत हो। लेकिन यीशु ने अपने लोगों को तफसीलों में समझाया कि जो शादी में बुलाए जाते हैं वो सबसे आगे होते हैं, और शादी में जो बहुत सारे ऐसे मेहमान होते हैं कि वो अपनी मर्ज़ी से बिल्कुल पीछे बैठ जाते हैं, बड़े ऐसी जगह पर बैठते हैं ताकि उनकी इज़्ज़त फ़ज़ाई हो। और वो जो शादी का जो वो इंतज़ाम करने वाला होता है या लड़के का बाप होता है, वो उसको कहता है, अब भाई साहब आप आगे आ जाएं, आगे बैठे, ये आपके लिए सीट बनी है, वो उसकी इज़्ज़त होती है। तो यीशु ने अपने शागिर्दों को, अपने और बहुत सारे नबी पैगंबरों को खुदा ने भेजा
اور وہ ان کو گائے بگائے وہ تعلیم دیتے رہے، لیکن انہوں نے نہ چاہا کہ وہ شادی پہ آئیں یا بیٹھیں یا سنیں۔ وہ کوئی بھی ان کی بات کو سننے کے لیے تیار نہیں تھا، کیونکہ فضل ان کے درمیان تھا، خداوند ان کے درمیان میں تھا، بیٹا ان کے درمیان میں تھا، لیکن وہ بیٹے کی نہیں سنتے تھے۔ تو یسوع ان کو ڈانٹ لگا رہے ہیں۔ عزیزو، چوتھی اور پانچویں آیت کا مطالعہ کریں گے۔ پھر اس نے اور نوکروں کو یہ کہہ کر بھیجا کہ بلائے ہوئے سے کہو کہ دیکھو میں نے ضیافت تیار کر لی ہے، اور میرے بیل موٹے موٹے جانور ذبح ہو چکے ہیں، اور سب کچھ تیار ہے، شادی میں آؤ۔ پانچویں آیت میں دیکھتے ہیں، مگر وہ بے پرواہی کر کے چل دیے، کوئی اپنے کھیت کو، کوئی اپنی سوداگری کو۔ اور چھٹی آیت، اور باقیوں نے اس کے نوکروں کو پکڑ کر بےعزت کیا اور مار ڈالا۔ عزیزو، جب یسوع المسیح وہ ضیافت، وہ خوشخبری، وہ نجات کا پیغام، وہ ایمان کا پیغام، وہ لوگوں کی توبہ کا پیغام سب لوگوں میں وہ سنا رہے تھے، بنی اسرائیل میں سنا رہے تھے، اپنوں میں سنا رہے تھے، تو انہوں نے وہ یقین نہ کیا۔ ان کو انوائٹ کیا گیا، ان کو بلایا گیا کہ آؤ اور اس ضیافت میں شریک ہو جاؤ، لیکن انہوں نے نہ چاہا۔ کہ یسوع کے شاگرد جاتے تھے، بہت سارے نبی پیغمبر جاتے تھے، انہوں نے مارا، انہوں نے ان کو پیٹا، نوکروں کو بھی پیٹا، ان کے جو بلانے والے ہیں یسوع نے جو بھیجا ان کو بھی پیٹا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یسوع کے 12 شاگرد، ان میں سے 11 شاگردوں کو قتل کر دیا گیا ہے، ایون کہ یسوع کو بھی قتل کر دیا گیا۔ یہ کس نے قتل کیا ہے؟ یہ اپنوں نے قتل کیا ہے۔ یہ سارے ان کے پیچھے تھے تاکہ وہ ان کا کوئی نام نہ لے۔ یسوع بنی اسرائیل میں وہ بہت بڑی خوشخبری لے کر آئے تھے، وہ بہت ایسا کچھ کرنے کے لیے آئے تھے کہ تاکہ انسان کا ملاپ خداوند کے ساتھ دوبارہ ہو، لیکن انہوں نے نہ چاہا۔ 7ویں اور 8ویں آیت کا مطالعہ کریں گے۔ بادشاہ غضبناک ہوا اور اس نے اپنا لشکر بھیج کر ان خونیوں کو ہلاک کر دیا، اوروں کا شہر جلا دیا۔ تب اس نے اپنے نوکروں سے کہا، شادی کی ضیافت تو تیار ہے، مگر بلائے ہوئے لائق نہ تھے۔ عزیزو، یسوع المسیح جب وہاں پر موجود تھے، یہ مثال دے رہے تھے، یہ تمثیل دے رہے تھے کہ بادشاہ غضبناک ہوا اور اس نے اپنا لشکر بھیج کر ان خونیوں کو ہلاک کر دیا اور ان کا شہر جلا دیا۔ جیسا کہ آپ دنیا جانتے ہیں کہ ہسٹری میں یسوع کے آسمان پر جانے کے 70 سال بعد یروشلم کو جلا دیا گیا تھا۔ یروشلم میں بہت سارے لوگ ہلاک کر دیے گئے تھے۔ یروشلم نے وہ اسی کی یسوع کی یہ جو کلام دے رہے اسی کی وجہ سے ان کو سزا ملی تھی، ان کو جلا دیا گیا تھا، اور یروشلم کا پتھر پر پتھر باقی نہیں رہا، یہاں تھا ہیکل کو بھی برباد کر دیا گیا تھا۔ یسوع نے بڑے ہیکل کے اندر یا اپنے شاگردوں کو بتایا تھا کہ یہاں پر پتھر باقی نہیں رہے گا۔ یہ ساری باتیں کلام مقدس میں لکھی ہوئی ہیں۔ میں اتنی زیادہ ڈیٹیل میں اس لیے نہیں جانا چاہتا کیونکہ یہ سب کچھ آپ جانتے ہیں، اور اسی طرح آگے بڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ عزیزو، اسی طرح آگے بڑھتے ہوئے متی 22:8 کا مطالعہ کریں گے۔ تب اس نے اپنے نوکروں سے کہا، شادی کی ضیافت تو تیار ہے، مگر بلائے ہوئے لائق نہ تھے۔ یسوع نے پھر اپنے نوکروں کو کہا، شادی کی ضیافت تیار ہے، پر وہ اس لائق نہیں تھے کہ ان کو یہ ساری باتیں سمجھائی جائیں اور وہ ان باتوں کو ہضم کریں اور اپنے پاس اپنے اندر سنبھالیں۔ یسوع بنی اسرائیل سے خفا تھے کیونکہ وہ ایکسیپٹ نہیں کرتے تھے، نہ کرتے ہیں۔ لیکن بنی اسرائیل میں ایسا وقت آنے والا ہے کہ جب تک یہ یسوع کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے، یہ جو لڑائیاں ہم دیکھ رہے ہیں، یہ ہر وقت اسی طرح ان کے ملک کے اندر یا قومیں اسی طرح
ان کے اوپر چڑھتی رہیں گی، یہ امن شانتی کے اندر نہیں رہیں گے جب تک یسوع کو یہ ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ اور 9ویں آیت کا مطالعہ کہ پس راستوں کے نقوں پر جاؤ اور جتنے تمہیں ملیں شادی میں بلا لاؤ۔ یسوع نے تفصیل میں حکم کیا، راستوں کے نقوں پہ، نکروں پہ، چراہوں پہ، گلیوں میں، بازاروں میں، شہروں میں، ملکوں میں جاؤ اور جتنے بھی لوگ ملے ان کو شادی کے اندر لے کر آؤ۔ اور متی 22:10 کا مطالعہ کریں گے، اور وہ نوکر باہر راستوں پر جا کر جو انہیں ملے، کیا برے کیا بھلے، سب کو جمع کر لیے اور شادی کی محفل مہمانوں سے بھر گئی۔ عزیزو، جب یسوع نے اپنا کافی کام وہاں کیا تو بنی اسرائیل نے ایکسیپٹ نہیں کیا، تو شاگردوں کو حکم کر دیا گیا، شاگردوں کو بتا دیا گیا، بہت سارے رسولوں کو بتا دیا گیا، غیر قوموں کے پاس جاؤ، غیر قوموں کو منادی کرو، غیر قوموں کو بتاؤ۔ غیر قوموں نے اس ضیافت کو، اس خوشخبری کو قبول کیا، اور وہ خوشخبری کے اوپر وہ کھڑے ہو گئے اور یسوع کے پیچھے وہ چل پڑے، یہاں تک کہ یسوع کے 12 شاگرد یورپ میں، ایشیا میں اور پوری دنیا میں جگہ جگہ وہ پھیل گئے، اور انہوں نے خوشخبری کی منادی کی اور لوگوں نے ایکسیپٹ کیا، اور وہ لوگ شادی میں شریک ہو گئے، شادی کے اندر انٹر ہو گئے، شادی کے اندر آ گئے، اور وہ خاص مہمان ہو گئے جو بنی اسرائیل سے زیادہ وہ عزت دار مہمان ہوئے۔ اسی طرح جیسے یسوع نے پہلے بھی بتایا تھا کہ وہ کلام مقدس میں پیش کرتا کہ جو آخر ہے اول ہو گئے، جو اول ہے آخر ہو جائیں گے۔ یہ ہی ہے کہ وہ جن کے اوپر وہ نہیں تھا وہ اول ہو گئے، اور جو گھر والے ہیں وہ آخر میں چلے گئے، گھر والوں نے قبول ہی نہیں کیا۔ بڑھتے ہوئے دیکھتے 11 آیت کا مطالعہ کریں گے، متی 22:11 کا مطالعہ کریں گے۔ اور جب بادشاہ مہمانوں کو دیکھنے کو اندر آیا تو اس نے وہاں ایک آدمی کو دیکھا جو شادی کے لباس میں نہ تھا۔ جب بادشاہ خداوند یسوع المسیح، جب وہ ضیافت سے ہال بھر گیا یا ضیافت سے وہ جگہ بھر گئی، تو ایک آدمی کو انہوں نے دیکھا جس نے مہمان کے کپڑے نہیں پہنے تھے، ضیافت کے کپڑے نہیں پہنے تھے، اور بادشاہ کو بڑا غصہ آیا کہ میاں اس نے شادی کے کپڑے نہیں پہنے، یہ شادی کے اندر شریک ہے۔ عزیزو، وہاں پر ان مہمانوں کے اندر وہ شیطان آ گیا، لیکن شیطان کے پاس تو وہ روحانی لباس نہیں تھا۔ یسوع کے لوگوں کے پاس وہ روحانی لباس تھا، شیطان کے پاس روحانی لباس نہیں تھا۔ وہ ان کے اندر انٹر ہو گیا، وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ یہ کیا کرتے ہیں، کیا ضیافت کیسی ہوتی ہے، خوشخبری کیسی ہوتی ہے، وہ ان کے اندر انٹر ہو گیا۔ آج اور تب اور ہر وقت جب کوئی ایسی بات گڑبڑ ہو تو وہاں پر شیطان حاضر ہوتا ہے، شیطان گڑبڑ کرتا ہے، شیطان بہت سارے مسائل پیدا کرتا تھا، خاندانوں میں، گھروں میں، گرجوں میں، محلوں میں بہت سارے مسائل پیدا کرتا ہے۔ تو وہاں پر بھی وہ شیطان ان کے اندر وہ الگ ہی نظر آ رہا تھا، وہ شیطان ان کے اندر سے الگ ہی نظر آ رہا تھا، کیونکہ اس کے پاس روحانی لباس ہی نہیں تھا۔ ان کے پاس واچ کیا گیا کہ یہ یہاں کیا کر رہا ہے۔ آگے اسی طرح آگے بڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں، متی 22:12 کا مطالعہ کریں گے۔ اور اس نے اس سے کہا، میاں تو شادی کی پوشاک کے بغیر کیوں کر آ گیا؟ لیکن اس کا منہ بند ہو گیا۔ عزیزو، یہاں پر وہ جس کے بارے میں ابھی پہلے میں یہاں کر رہا تھا، بتا رہا تھا کہ شیطان کے بارے میں اس سے پوچھا گیا تو یہاں کیسے آیا، لیکن وہ کوئی آنسر ہی نہ کر سکا، وہ بول ہی نہ سکا، اس کا منہ بند کر دیا گیا ہے۔ اور کیونکہ وہ شیطان تھا، وہ گڑبڑ کرنے کے لیے آیا تھا، وہ ایسے ماحول پیدا کرنے کے لیے آیا تھا کہ وہ دیکھے کہ یہ کیسے ان کا سارا پروگرام کامیاب ہوا۔ بہت ساری لوکل، جب ہم دنیاوی طور پر دیکھیں گے، بہت ساری شادیوں میں کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو گڑبڑ کرتے ہیں، جو بڑی پرابلم کریٹ کرتے، شادی کا ماحول خراب کرتے ہیں۔ اور وہ جو لوگ شادی کا ماحول خراب کرتے ہیں وہ اپنی توجہ بھی چاہتے ہیں،
اور وہ ان کے اندر شیطان کا کام ہو رہا ہوتا ہے تاکہ اس سارے انتظام کو، اس خوشی کو کسی طریقے سے میں ڈسٹیبل کروں یا اس کو خراب کروں. تو اسی طرح یہاں پر بھی ایسا کچھ ہونے والا تھا. اسی طرح ہم آگے بڑھتے 22-13 کا مطالعہ کریں گے. اس پر بادشاہ نے خادموں سے کہا کہ اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کر باہر اندھیرے میں ڈال دو، وہاں رونا اور دانت پیسنا ہوگا. یہ وہی بات کہ اندھیرے میں وہاں پر رونا اور دانت پیسنا ہوگا. وہ کون لوگ جاتے ہیں؟ وہ لوگ جاتے ہیں جو یسوع کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. وہ لوگ جاتے ہیں جو خدا کے کاموں میں رکاوٹ کرتے ہیں. وہ لوگ وہاں موجود ہوتے ہیں. وہ شیطان کے لوگ موجود ہوتے ہیں، بلکہ شیطان خود وہی موجود ہے. بہت سارے شیطانی قوتیں، ابلیسی قوتیں پتال کے اندر، عالم ارواح کے اندر وہ باندھی ہوئی ہیں. ان کے فرشتگان باندھے ہوئے ہیں. یہ عالم ارواح میں وہ باندھے ہوئے ہیں کہ ان کو وہاں پر پھینک دیا گیا. یہاں پر صاف صاف لکھا کہ اس کو وہاں پھینک دیا. ایک آیت کا مطالعہ کریں گے، لوکا 14:24. کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ جو بلائے گئے تھے ان میں سے کوئی میرے کھانا چکھنے نہ پائے گا. وہ جو بلائے گئے تھے وہ لوگ جو یسوع کے خاص لوگ یا خوشخبری کو سننے والے، اس کے اوپر عمل کرنے والے، یہ ڈائریکٹ ٹونٹ بنی اسرائیل کو جا رہی ہے. کہا جا رہا ہے بنی اسرائیل کے لوگ وہاں دیکھ رہے تھے، سن رہے تھے کہ ہماری بابت تھی. وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کھانا چکھ بھی نہیں سکتے، دیکھ بھی نہیں سکتے، چکھ بھی نہیں سکتے. خوشخبری کو دیکھ بھی نہیں سکتے، چکھ بھی نہیں سکتے. تو اسی طرح آگے بڑھتے ہوئے 14ویں اور آخری آیت کا مطالعہ کریں گے. متی 22 باب اس کی 14 آیت کا مطالعہ کریں گے. کیونکہ بلائے ہوئے بہت ہیں مگر برگزیدہ تھوڑے ہیں. اس کے اندر یسوع المسیح بیان کر رہے ہیں کہ وہاں بلائے ہوئے تو بہت زیادہ ہیں، یسوع کو فالو تو بہت زیادہ کرتے ہیں، برگزیدہ کم ہیں. اور وہ کچھ ایسے لوگ بھی وہاں موجود ہیں جو یسوع پر یقین تو رکھتے ہیں لیکن دنیاوی طور پر اپنی زندگیوں سے بھٹک جاتے ہیں، دائیں بائیں چلے جاتے ہیں اور پرابلم کرتے ہیں. اور اپنی زندگی میں، ان کی زندگی میں وہ گناہ کا بھی عمل شامل ہوتا ہے. اور یہ یسوع اپنے شاگردوں کو اچھی طرح سمجھا رہے. ابھی میں اعمال 13:45 کا مطالعہ کریں گے. مگر یہودی اتنی بھیڑ دیکھ کر حسد سے بھر گئے اور پالوس کی باتوں کی مخالفت کرتے اور کفر بکتے گئے. عزیزو، جب پالوس رسول جو کہ سول تھا، جو کہ خود بھی یہودی تھا، اور جب اس نے مسیح کو قبول کیا، جب مسیح نے اس کو پکڑا، تو وہ جب وہ بولتا تھا، جب وہ لوگوں میں بیٹھتا تھا تو اس کے آس پاس بہت بڑی بھیڑ لگ جاتی تھی. اور یہودی دیکھ کر پھر اس کو حسد کرنے لگے اور گھبرا گئے کہ یہ کیا کرتا ہے. اس نے بہت سارے ایسے کام کیے ہوئے تھے، یہودی تعلیم اس نے مکمل طور پر حاصل کی ہوئی تھی، اور وہ یہودیت یونانی زبان بھی جانتا تھا اور رومن زبان بھی وہ جانتا تھا، اور بہت ساری وہ زبانوں کا وہ عبور تھا اس کے اوپر. تو ایک اور آیت کا مطالعہ کریں گے، اعمال 13:46 کا مطالعہ کریں گے. پالوس اور برناباس دلیر ہو کر کہنے لگے، ضرور تھا کہ خدا کا کلام پہلے تمہیں سنایا جائے، لیکن چونکہ تم اس کو رد کرتے ہو اور اپنے آپ کو ہمیشہ کی زندگی کے ناقابل ٹھہراتے ہو، دیکھو ہم غیر قوموں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. عزیزو، یہ پالوس رسول بھی اپنا کلام لوگوں کو جو یسوع کی منادی کر رہے تھے، یسوع کے باتوں کے بارے میں بتا رہے تھے، وہ کلام سنا رہے تھے. لوگ بڑی بڑی بھیڑ کو پالوس رسول نے اپنا
यीशु की मुनादी का कलाम सुनाया। और यहाँ पर अमाल 28 का भी मुताला करते हैं। बस तुमको मालूम हो कि खुदा की इस निजात का पैगाम गैर कौमों के पास भेजा गया है और वो इसे सुन भी लेंगे। फिर यहाँ पर अमाल की किताब में पौलुस रसूल कह रहा है कि ये गैर कौमों के लिए कलाम को भेजा गया, वो सुन भी लेंगे। और ये बन इसराइल के लोगों ने अपने कानों के अंदर वो कान बंद किए हुए थे। अमाल 28 बस तुमको मालूम हो कि खुदावंद की इस निजात का पैगाम गैर कौमों के पास भेजा गया है और वो उसे सुन भी लेंगे। खुदावंद का कलाम गैर कौमें सुनती हैं। जैसे कि मैं आपके सामने ये कलाम मुक़द्दस पेश कर रहा हूँ, ये मेरा जो मैं कलाम मुक़द्दस को पेश कर रहा हूँ, ये इब्तिदा से यानी मत्ती पहले चैप्टर से लेकर ये मुकाशफे के एंड तक मेरी कोशिश होगी कि मैं पूरे का पूरा नया टेस्टामेंट जो ना नेट के ऊपर चढ़ा दूँ। किसी को कुछ जानना है, किसी ने कुछ सुनना है, किसी ने कुछ गैर कौमों ने भी कुछ समझना है तो वो समझ सकते हैं। खुदा में आप सबकी सलामती हो। चोज़न नेशन चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी किया करें।